नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मक्की सूरतों का जो सिलसिला चल रहा है, जो हम पढ़ रहे थे आजकल, उसमें हम देख रहे थे कि मुख्तसर सूरतों में बहुत कम अल्फाज में बहुत अहम पैगाम दे दिया गया, बहुत ही जामे मज़ामीन पेश कर दिए गए। और सूरह असर तो तकरीबन जो सबसे छोटी सूरत, सेकंड शॉर्टेस्ट सूरा जो है, इससे छोटी सिर्फ सूरह कौसर है। और 3 मुख्तसर आयात, थोड़े से अल्फाज में 68 हरूफ हैं, बल्कि 14 कलिमात हैं, अल्फाज तो सिर्फ 14। उसमें वो मजमून बयान कर दिया गया कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अगर लोग तन्हा इस सूरा यानी सूरह असर पर गौर करें तो उनकी हिदायत के लिए काफ़ी है। और इस सूरत पर गौर करें तो उनके इस कौल की सच्चाई का अंदाज़ा भी होता है। पूरे कुरान के मज़ामीन जिस सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करते हैं, ज़िंदगी की जो हकीकत समझाते हैं, वही बात इन जैसे 3 आयात में समो दी गई। बिल्कुल जैसे कंसाइज मैसेज इसमें मिल रहा है, बहुत ही थोड़े से अल्फाज में बहुत बड़ी बात जैसे कह दी गई। इसी वजह से तबरानी की एक रिवायत से ये भी पता चलता है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जब आपस में मिलते तो एक दूसरे को ये सूरत सुनाते थे। ज़ाहिर मुख्तसर अल्फाज में एक बड़ी नसीहत और याद दहानी पहुंचाने के लिए लोग ये करते थे ना। तो पिछली सूरत तकासुर में हमने देखा था कि उन लोगों को सख्त तंबीह की गई जो सारी उम्र दुनिया के पीछे इस दुनिया को हासिल करने की फिक्र में ज़ाय कर देते हैं, यहाँ तक कि कब्रों में जा पहुँचते। उन्हें कब्र में जाने से पहले होश ही नहीं आता कि ज़िंदगी के कीमती लम्हात उन्हें दिए क्यों गए। अगर वो जानते कि ज़िंदगी की अजीम नेमत के मुतालिक सवाल भी होगा तो ये बलंडर वो न करते कि इस हकीर दुनिया की खातिर इस आखिरत की अबदी बादशाही को कुर्बान कर देते। अब इस सूरत में बताया गया कि ज़िंदगी की असल कदर कीमत क्या है, करने का काम क्या है, कौन सा काम है जो अबदी फलाह अता करने वाला है, उस अजीम नुकसान से, उस दिवालियत से बचा देने वाला है। उसके लिए बात कसम से शुरू की गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल असर, वल वा से बात शुरू हो रही है। वा जो है कसमिया, ये कुरान की वैसे आखिरी सूरत है कसम से शुरू हो रही है। इससे पहले हम बहुत सी सूरतें पढ़ चुके, देख भी चुके हैं कि क्यों कसम खाने का क्या क्या मफहूम होता है। उनको सबको ज़रा याद कीजिए कि क्यों ये कसमें कुरान में खाई गई। एक बड़ी वजह जैसे मुखातिब की तवज्जो हासिल करना भी होता है ना। कसम खाएं तो जैसे लोग मुतवज्जो हो जाए कि क्या बात हो रही है, कलाम में जोर पैदा करना भी मकसूद होता है। और असल वजह जिस चीज़ की कसम खाई गई हो उस पर गौर करने की दावत होती है, ताकि उसके ज़रिए आगे जो बात कही गई वो समझ में आ जाए, उसका सबूत मिल जाए कि आगे की बात को प्रूफ करने के लिए, समझाने के लिए कसम खाई जाती है। जिस बात पर इंसान के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है, वैसे मानने को तैयार नहीं है, उसे कसम खाकर, एक चीज़ दिखाकर, सामने की चीज़ दिखाकर, जिसे वो आंखों से देख रहा है, समझ सकता है, जिस पे सोच सकता है, उसके ज़रिए एक और बात समझाई जाती है ना। अब आगे सूरह असर की एक एक आयत और हर लफ्ज़ पर गौर करने से पहले पूरी 3 आयत ही को पढ़ना होगा ताकि असल बात समझ में आए ना। कहा जा रहा है वल असर, पहली आयत तो एक ही लफ्ज़ पर है, फिर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग जो आमनु ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाती, और अमल किए नेक, अमल किए सालेह, व तवासौ बिल हक़, और नसीहत की, वसीयत की, हक बात की, व तवासौ बिस सब्र, और तलकीन करते रहे सब्र की। गौर करना ये कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है, दूसरी आयत है कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे में है, और सिवाय उसके जो 4 कामों को करने वाला हो, ईमान लाना, अमल साले करना, और हक और सब्र की तलकीन करना। अब ये बात कि इंसान खसारे में है, वो इस कसम से किस तरह साबित हो रही है, ज़माना कैसे इस चीज़ को साबित कर रहा है, असर कैसे साबित कर रहा है। उसके लिए पहले असर के मानों पर गौर करें। एक माने असर के तो है कि वक्त, ज़माना, शब व रोज़ कह सकते हैं। दूसरे माने
اس کے زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے، جس سے ہم نماز عصر کا وقت سمجھتے ہیں نا، وہ نماز عصر کے وقت سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس صورت میں زیادہ تر مفسرین نے پہلے ہی معنی مراد لیے، کسی نے دوسرے معنی بھی لیے۔ زمانے کے لیے ویسے عربی میں اور بھی الفاظ ہیں، دہر پیچھے سورۃ دہر میں پڑھ آئے ہیں، قرن کا لفظ بھی کئی دفعہ قرآن میں آیا ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی الفاظ ہیں قرآن میں آتے رہے، لیکن یہاں عصر کا لفظ جو آ رہا ہے اس میں وقت کے جیسے تیزی سے گزرنے، اس کے گزرنے اور اس کی جیسے تیز روی کی طرف اشارہ ہے کہ کیسے تیزی سے وقت گزرتا ہے۔ زمانے کی قسم کھا کر یہاں ایک طرف تو گزشتہ زمانے کی طرف توجہ دلائی گئی، سوچنا ہوتا ہے نا ہمیں کہ یہ چیز کیسے ثابت کر رہی ہے، زمانے میں کیا ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے جو اس بات کا ہمیں اندازہ کروائے کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے زمانہ کہے تو صرف عصر ہے نا، یا پھر العصر ہے، تو وہ سبھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو دیکھیں، اگر گزشتہ زمانے کی طرف اگر غور کریں تو، اور ایک تو وہ، اور پھر یہ کہ وہ وقت جو کس تیز رفتاری سے پریزنٹ وقت ہے، جو ابھی کا وقت ہے، وہ کیسے تیزی سے گزر رہا ہے نا۔ گھڑی میں جو سیکنڈ کا کانٹا جو جتنی تیزی سے چلتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے نا وقت، کبھی واپس نہیں ملنے والا ماضی بنتا چلا جاتا ہے۔ لمحہ جو گزر گیا وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آتا، جو کام اس میں ہو گیا، جو بات اس میں ہم نے کر دی، وہ بس گئی، نکل چکی، بس ہو گئی، وہ تو پہنچ گئی جہاں پہنچنا ہے، واپس نہیں آتی نا۔ اور اتنی ہی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے، اتنی تیزی سے ہماری عمر کا تو گھاٹا ہوتا ہی جا رہا ہے، عمر تو کم ہوتی چلی ہی جا رہی ہے نا۔ پیدا ہونے والے ہر انسان کا یہ خسارہ تو لازماً ہو ہی رہا ہے، ہر لمحے ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک مستقبل کا ہے جو تیزی سے پھر حال سے پھر ماضی بن رہا ہے، جو مستقبل میں ہے، جیسے فیوچر پریزنٹ بن جائے، پریزنٹ فاسٹ بن جائے۔ آگے اب جس مستقبل کی طرف انسان بڑھ رہا ہے، اس کا بھی اسے کچھ پتہ نہیں، وہ کیا دکھانے والا ہے، حالات اچھے آتے ہیں یا برے آتے ہیں، ہم کیا کچھ کرنے کے قابل رہتے ہیں یا قابل نہیں رہتے، کیسی مصروفیات ہوتی ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، کچھ نہیں پتہ، کتنا وقت ملتا ہے یہ نہیں پتہ، اگلی سانس کی ہمیں مہلت ملتی ہے یا نہیں یہ بھی نہیں پتہ۔ تو وہ مستقبل تو اتنا غیر یقینی مستقبل ہے نا۔ تب ان سب کو سوچیں، اس لحاظ سے زمانے کو سوچیں تو یہ زمانہ، یہ وقت کیا ثابت کر رہا ہے، کس بات کی گواہی دے رہا ہے، کس بات کا احساس زوردار طریقے سے دلا رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر۔ ان بھی جو ہے وہ تاکید کا ہی ہے نا، بے شک بہت زوردار طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ لازماً ایسا ہے، ضرور ایسا ہو رہا ہے۔ الانسان کے انسان ہے، لفی میں لام بھی تاکید کا، وہ بھی ایمفیسس کے لیے کہ وہ ضرور، جیسے اب اس جملے کو پڑھے تو ضرور انسان خسارے میں ہے، جیسے کہا جا رہا ہے، بڑی شدت سے کہا جا رہا ہے۔ خسارہ ہے، خسارہ سے تقریباً وہی اس کے معنی ہے خسارہ کے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، کسی تجارت میں مال لگایا جائے اور اس سے نفع حاصل ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا چلا جائے۔ انسان، اب یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر انسان کی بات ہو رہی ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے کون بچے رہتے ہیں وہ آگے آ رہا ہے۔ اب یہ کس خسارے، کس نقصان کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا میں جب انسان سوچے آنکھ کھولتا ہے تو کیسے خالی ہاتھ آتا ہے، کوئی دولت، کوئی سرمایہ لے کر نہیں آتا، لیکن ایک سب سے قیمتی شے اس کے پاس ہے، اس کی زندگی، وہ وقت جو اسے دنیا میں گزارنا ہے۔ پیدا ہونے کے فوراً بعد سے ہی اس میں کمی بھی شروع ہو گئی ہے، وہی اصل ایک سرمایہ ہے۔ انسان جب دنیا میں آیا تو اس کے پاس جو بڑا سرمایہ ہے، اس کی زندگی کا، اس کے وقت کا، ٹائم اس کو جہاں پہ گزارنا ہے دنیا میں، اور وہ بھی ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ اب اس گزرتے ہوئے وقت سے وہ جو چاہے بنا لے، چاہے تو اس میں وہ کام کر جائے جس سے رہتی دنیا فائدہ اٹھاتی رہے، جیسے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچیں، آپ نے اپنی زندگی کے 23 سالوں میں وہ کام کر ڈالا اور اس طریقے سے زندگی گزاری جس سے ان گنت انسانوں نے دنیا اور آخرت کے فائدے اٹھائے اور قیامت تک اٹھاتے رہیں گے۔ انسانیت کے ایک بڑے حصے نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اٹھا رہے ہیں اور اٹھا سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے زندگی گزارنے کے ایسے فلسفے ایجاد کر لیے اپنی زندگی میں، اسی تھوڑے سے وقت میں ہی
جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں ان کے لیے عذاب بن گئیں. اسی زندگی سے انہوں نے کتنا بڑا خسارہ اپنے لے کر لیا. تو العصر کو پھر یہاں اگر جیسے گزرا ہوا زمانے پر اگر غور کریں، اس کے لحاظ سے سمجھیں کہ وہ کس طرح ثابت کر رہا ہے کہ انسان بڑے نقصان میں ہے. کتنی قومیں گزری جنہوں نے نیکیاں اور بھلائیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بلند مقام عطا کیا، عروج عطا کیا. انہوں نے خود اپنے لیے بھی آخرت کی بھلائیاں سمیٹی. پھر ایسی بھی قومیں گزری جنہوں نے ظلم و فساد کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے. اور پھر بھی وہ جنہوں نے ہدایت نہیں لی، رسولوں کی جان کے در پہ ہوئے، تو پھر کیسے عذاب میں مبتلا ہوئے. کتنا بڑا پروف مل رہا ہے، کتنے بڑی اس کے دلیل مل رہی ہے کہ کیسے انسان خسارے میں، کیسا انسان اپنا نقصان کرتا رہا ہے اور کرتا ہے، اپنا خود ہی نقصان کرتا ہے. زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر. اب کفار جن کا قرآن میں تذکرہ آتا ہے، ان قوموں کی تباہی کا، یہ سب واقعات جو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، صرف وہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی تاریخ سے بھی عبرت لیں، ان کا سوچیں. ایک وقت تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں امت مسلمانوں کو اقتدار بخشا، دنیا کے مال و اسباب سے نوازا، علم کی دولت عطا کی. اس کے ذریعے سوچیں، دنیا کے مختلف حصوں کو ذرا یاد کریں، بر صغیر کے باشندوں تک کتنا عرصہ اور حکومت کرتے رہے، کس شان سے مسلمان وہاں پہ. اتنے عرصے میں اگر سوچیں اسلام کی دعوت اگر انتہائی بہترین طریقے سے پہنچائی جاتی، تو کیا آج وہاں مسلمان اکثریت میں نہیں ہوتے؟ سوچیں کتنے وہ دبے ہوئے تھے. جو ان کا اپنا مذہب تھا، اس نے تو کیسا دبا کے رکھا ہوا تھا. اگر صحیح طریقے سے دعوت پہنچائی جاتی، کیا وہ مسلمان نہیں ہوتے؟ اسپین میں اتنے زبردست محلات کھڑے کرنے، اتنی زیادہ شاندار مسجد قرطبہ بنانے کے بجائے وہ مسجد جس میں نماز ہی پڑھنا منع ہو گیا، آج تک بھی جس میں نماز نہ ہوتی ہو، وہ اس پہ تو اتنی انرجی لگا دی. اسلام کی دعوت پر اگر وہی لگ جاتی تو سوچیں تاریخ کا رخ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے نا. کس طرح. اس کے علاوہ یہ تو قوموں کی بات ہم کر رہے ہیں، گزرے ہوئے انسانوں کو یاد کر لیں. ایک طرف انبیاء کرام اور مصلحین کی زندگیاں تھیں، ایک طرف فرعون و نمرود، ابو جہل اور ابو لہب جیسوں کی زندگیاں تھیں. ہر انسان اپنی زندگی میں وہ کچھ حاصل کر سکتا تھا اور کر سکتا ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندوں نے حاصل کیا، یا پھر وہ خسارہ بھی اٹھا سکتا ہے جو اللہ کے دشمنوں نے اٹھایا. وہی بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے والعصر کہہ کر. پھر حال کے بارے میں سوچیں، جو اپنے پریزنٹ کا سوچیں، جو وقت ابھی گزر رہا ہے. اس کی بہترین مثال علماء نے اس تاجر سے دی جو برف کی تجارت کرتا ہے، جلد سے جلد اسے بیچ کر اگر پیسہ نہیں بنائے تو کیا ہوگا؟ برف تو پگھل جائے گی، مال ختم، جو ہاتھ میں وہ بھی ختم، اور کچھ ہاتھ بھی نہیں آئے گا. نفع تو ہاتھ آنا دور کی بات ہے، اپنا مال بھی ختم ہو جائے گا نا. وہی چیز ہے اصل خسارہ، دیوالیہ نا. تو اور سوچے وہ تو برف کی مثال ایک دی نا، ورنہ ہماری زندگی تو برف سے بہت کہیں زیادہ قیمتی شے ہے، اور برف سے بھی زیادہ تیزی سے گھل رہی ہے، گھلتی چلی جا رہی ہے. اس زندگی سے وہ کام لینا جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والے یا جہنم میں لے جانے والے ہوں، تو وہ بہت ہی بڑی تباہی ہے نا. اس سے بہت بڑی تباہی ہے جو ایک برف والے کی ہو. جو صرف وقت کو گزار دینا، اس میں وہ کام نہ کرنا جس سے جنت نہ بن جائے، ایسا ہر لمحہ بھی اصل میں خسارہ یا خسارہ ہے نا. ہر لمحے سے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہر لمحے سے کچھ بنانے کی ضرورت ہے. وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اگر اس کا فائدے حاصل کرنا ہے یا وہاں کے نقصان سے بچنا ہے، تو سوچیں یہاں کا تو ایک لمحہ بھی وہاں کے پتہ نہیں کتنے برسوں کے برابر ہے نا. وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. زندگی جو انسان کا اصل مال ہے، انویسٹمنٹ ہے، جو وہ کہیں لگا رہا ہے، اس اصل مال میں تو اور کمی بھی مسلسل آتی بھی جا رہی ہے. تو ہر لمحے میں ہمیں اتنا نفع کمانے کی ضرورت ہے جو اس نقصان کو بھی پورا کر دے جو ویسے ہی کم ہو رہا ہے، اور مزید نفع بھی انسان حاصل کر لے جس سے جنت اپنی بنا سکے. اسی لیے قرآن کریم نے بھی ایمان و عمل صالح کو انسان کی تجارت کے الفاظ سے تعبیر کیا. سورہ صف میں آتا ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میں تم کو وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے، اس برے عذاب سے بچا دے. ایک حدیث نبوی جو
معارف القرآن میں انہوں نے کوٹ کی، حوالہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جو صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگاتا ہے، پھر کوئی تو اپنے اس سرمایہ کو خسارے سے آزاد کر لیتا ہے اور کوئی ہلاک کر ڈالتا ہے۔ روزانہ یہ ہو رہا ہے، روزانہ صبح ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ایک یہ تجارت ہو رہی ہے، یہ سرمایہ ہے، آج کا دن میرے لیے آج کا سرمایہ ہے، اس سے میں کیا حاصل کرتا ہوں، آج کے وقت سے میں کیا حاصل کرتا ہوں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، رات کو سوچنے کی ضرورت ہے، آج کچھ حاصل ہوا، دن ایسے ہی گھل گیا، کیا دن ایسے ہی ختم ہو گیا، یا کچھ میں نے حاصل کیا یا نہیں کیا، وہ خود انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے نا، اس حدیث کی روشنی میں۔ اس طرح والعصر کہہ کر انسان کو کیا کیا نکات سمجھائے گئے، ذرا اس کا خلاصہ دیکھ لیں۔ ایک تو یہ کہ زمانے ماضی سے گزر جانے والے لوگوں کے حالات سے عبرت پکڑے، سبق لے۔ پھر دوسرا یہ کہ یاد رکھے کہ بہت تیزی سے وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے بہت تیزی سے ہاتھ پاؤں مارنے، اپنے دماغ، اپنی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے جیسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے نا۔ کسی نے بڑی اچھی مثال سے یہ بات سمجھائی بھی ہے کہ جیسے کوئی سوچے ڈوبنے کے قریب ہو تو یا کوئی اپنا عزیز سمجھے کہ بالکل ڈوبنے والا ہے، ڈوبنے کے قریب ہے، تو اس وقت کس تیزی سے بچانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہوگی نا۔ جس تیزی سے پانی اپنے اندر اس غرق کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اتنی تیزی سے ہی بچنے کے لیے خود کو بچنا ہے یا بچانا ہے، اس کے لیے ہاتھ پیر مارنا، دماغ کو صحیح استعمال کرنا ہوگا نا۔ اگر ارادے ہی کرتے رہے کہ ہاں کرتے ہیں، سوچتے رہے کہ ہاں ابھی کرتے ہیں، تو اس میں تو وہ تو عمر گزر جاتی ہے، عمر کا تو کچھ پتہ ہی نہیں، اور پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے نا۔ تو اس خسارے سے اپنے آپ کو بچانے کا سمجھ میں آتا ہے نا کہ کیسی کوشش فوری کرنے کی ضرورت ہے، ارجنسی سمجھ میں آتی ہے نا کہ بہت ہی جلدی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے سوچتے نہیں رہ سکتے ہیں، خسارے سے، اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں نا۔ پھر ایک بات والعصر کہنے میں یہ بھی کہ بہت تیزی سے گزرنے کی جو بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ وقت، زمانہ، زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، اس میں ایک بشارت کا بھی پہلو ہے، ایک اطمینان کا بھی ہے کہ انسان اگر چاہے تو تھوڑی سی مدت میں اجر و ثواب کے کیسے خزانے حاصل کر سکتا ہے۔ اس چھوٹی سی زندگی میں نیک اعمال کر لینے کا صلہ ہمیشہ ہمیشہ کا انعام، اور جنت کا اگر سوچے تو تھوڑی سی تکالیف پر صبر، نیکیوں کے لیے تھوڑی سی مشقت کتنی آسان محسوس ہو سکتی ہے نا۔ بہت زیادہ نہیں کرنا ہے، تھوڑا ہی وقت ہے، گزرا ہی جا رہا ہے، جو بھی محنت کرنی ہے جنت میں اپنے آپ کو جیسے پا لینے کے لیے، اپنے رب کی رضا کو پا لینے کے لیے، وہ تھوڑی ہے، امتحان چھوٹا سا ہے، زندگی مختصر ہے، انعام بہت بڑا ہے۔ تو کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا مشکل کام بھی نہیں ہے، صبر بھی کرنا ہو، کوئی بہت مشکلات میں بھی ہو انسان، گزر جانے والا ہے، وقت تو گزرنے والا ہے، کتنی زندگیاں گزرے، کتنے لوگ گزرے، کیسی کیسی مشکلیں اٹھائیں، گزر گئے، اب اطمینان میں ہے، آرام میں ہے، اگر اللہ کی رضا پہ وہ قائم رہے نا۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایسے دوراہے پر، جیسے فوک جیسے کہتے ہیں نا، کسی فوک پہ کھڑے ہیں، دنیا کے جیسے کتنے، ایک طرف ہے دنیا کے فائدے، آرام، عیش ہے، دوسری طرف اللہ کی رضا ہے۔ اب اس وقت سوچیں اگر اس زمانے کی رفتار اگر ذہن میں ہو، یہ والعصر کے لفظ کو اگر ہم یاد کر لیں تو فیصلہ کرنا کتنا آسان ہو جائے نا۔ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا جیسا مشکل ہوتا ہے مشکل کام بہت، لیکن اتنا مشکل نہیں رہے گا اگر سوچ لیں کہ یہ تو چھوٹی سی ہے، یہ تو ختم ہی ہونے والی ہے، آگے لمبا سفر ہے آخرت کا، وہ راستہ بڑا راستہ ہے جو کبھی نہیں ختم ہونے والا، اس کو بنانے کی ضرورت ہے، اسے آرام دہ اپنے لیے بنانے کی ضرورت ہے۔ اس تھوڑے سے آرام کے لیے وہاں کے آرام کو انسان ضائع نہ کر دے، وہاں کے آرام کو خطرے میں نہ ڈال دے، یہاں کے تھوڑے سی تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کر دے۔ یہ ایک کیسے انسان کے لیے پھر آسان ہو سکتا ہے نا۔ مفسرین کی اکثریت نے ویسے تو یہی معنی اثر کے لیے جو ابھی ہم نے سمجھے، وقت کے معنی، زمانے کا مفہوم اس میں لیا، لیکن بعض ہیں جنہوں نے اس کو اثر کا وقت بھی سمجھا۔ اب اثر کا وقت بھی ویسے سوچیں تو کیسا ہوتا ہے نا کہ دن بس ختم ہونے کو ہے، رات چھا جانے والی ہے، ہر تاجر، ہر کام کرنے والا
اس فکر میں ہے ہر ایک ہی انسان کہ جو کچھ پورے دن میں حاصل نہیں ہو سکا وہ ابھی حاصل کر لے. کہ عصر کا ٹائم جو ہے ہر ایک کے لیے یہی ہوتا ہے نا، کتنے ہی کام گھر کے بھی ہم بس کام کر رہے ہیں، اب دن ختم ہونے والا ہے، جلدی جلدی اس کو سمیٹیں، کام پورے کریں. تو ایک طرح سے وہی یاد دہانی ملتی ہے جو ہم پیچھے سمجھ رہے تھے، والعصر کے دوسرے معنی لے کر تقریباً وہی معنی ہوئے نا. ارجنسی سمجھ میں آ رہی ہے، وقت کے صحیح استعمال کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ جو بات یہاں پہ خسارے کی ہو رہی کہ وہ جو خسارے میں ہے، خسارہ اپوزٹ کیا ہے؟ فلاح نا، کامیابی. پھر خسران یہ نقصان، اور یہ فلاح یہ کامیابی. کہاں کی کامیابی ہے؟ ابھی ویسے والعصر کی تشریح میں سمجھ آ ہی رہا تھا کہ دنیا تو تیزی سے ختم ہی ہو رہی ہے، ہر انسان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. تو اصلی فلاح، اصلی خسران تو آخرت ہی کا ہے نا اصل میں. اگر وہاں ناکام ہوئے، دنیا کتنی ہی اچھی بن جائے، دنیا میں کتنے ہی انسان کامیاب ہو جائے، وہ کامیابی کیا کامیابی ہے جو تھوڑے سے دن میں بس ہاتھ سے نکل جانے والی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آخرت کی فلاح کے لیے جو اگر کوشش کریں تو لازماً دنیا کا خسران ہوگا، ایسا نہیں ہے نا. بلکہ حقیقت اس کی بالکل اپوزٹ ہے اصل میں. ایک مومن کا اصل مقصود ہوتا تو آخرت ہی ہے، وہ اصل فکر آخرت کی رکھتا ہے، لیکن دنیا اس کے لیے خود بخود بنتی چلی جاتی ہے. جو دل کا سکون ایک مومن کو دنیا میں حاصل ہوتا ہے، وہ ایک دنیا کے بندے کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا نا. اور پھر اسی طرح سے آخرت کا جو خسارہ کرنے والے ہیں وہ دنیا کا بھی خسارہ کر ہی لیتے ہیں نا. اکثر اس کے برے نتیجے بھی نظر آ ہی سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے دنیا دارالجزا نہیں ہے، کوئی عیش کرتے ہوئے اپنی زندگی ختم کر بھی سکتا ہے. لیکن زیادہ تر یہ ہوتا نا کہ جو آخرت کی فکر رکھے اس کی دنیا بھی بنتی ہے. اب اس آیت میں یہاں پہ انسان کا لفظ واحد کے صیغے میں آ رہا ہے نا، لیکن اس میں ظاہر تمام انسان مراد ہے. ہر انسان کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو. بلکہ اس میں تمام افراد ہی نہیں، گروہ، قومیں، بلکہ تمام بنی نوع انسان اس میں شامل ہے، الانسان کہہ کر. اور ہر انسان کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت بھی سمجھ میں آتی. اپنے آپ کو خود خسارے سے، اس تباہی سے، اس ڈیزاسٹر سے بچانے کی کوشش کرے. اور کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ کون ہے جو خسارے سے بچانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جب بات بتائی کہ وہ خسارے میں ہے انسان، اس لیے نہیں بتائی کہ ہم مایوس ہو جائے کہ اچھا انسان، ہر انسان ہے یہ خسارے میں. بتائی اس لیے جا رہی ہے کہ خسارہ ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے، مسلسل عمر بھاگی جا رہی ہے، لیکن اس سے بچنے کی فکر کر لو، اصل یہی بات ہے نا. تو اور کون بچ سکتے ہیں، کیسے بچا سکتے ہو اپنے آپ کو؟ وہ بتایا جا رہا ہے کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو. ایک انتہائی تشویش ناک جو خبر دی گئی نا، ہر انسان کے خسارے میں ہونے کی خبر، قسم کے ساتھ دینے کے بعد اس سے بچنے کا راستہ دکھایا گیا کہ کون ہے جو اس خسارے سے بچے رہتے ہیں. وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تلقین کرتے رہے. ایمان لانا ہم جانتے ہیں قانونی طور پر تو کلمہ پڑھنے سے بس ایک انسان ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے نا. قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت کمزور ایمان لانے والوں، بہت کمزور جن کا ایمان تھا، یا منافقین کو بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا. بعد میں ان کی کمزوریاں بتائی گئیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ پورے ایمان پہ قائم نہیں ہے، لیکن قانونی طور پہ ایمان، اہل ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا انہیں کہا گیا. لیکن قرآن کی آیات ہی سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان لانا اصل میں تو سچے دل سے ماننا اور یقین کرنا ہے. اسی لیے قرآن میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ایمان لاؤ. جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 134 ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ کہا گیا. جیسے قرآن میں اور بھی کئی آیات ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحیح وہ ایمان نہیں ہے نا جو صحیح پورے اعمال، نیک اعمال صحیح نہیں کرتا. اعمال سے ثبوت ملتا ہے نا کہ ایمان کا، تو وہ اصل میں ایمان لانا ہے. جیسا کہ قرآن کے ایک بڑے عالم اور مفسر امام فراہی کا کہنا ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح کا جو ذکر آتا ہے وہ در حقیقت ایک طرح تفصیل اور توضیح ہوتی ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ یعنی ایمان کا اظہار انسان کے عمل سے ہی ہوتا ہے نا. وہ جو اللہ کی اطاعت ہی کرنے کو تیار نہیں ہو، وہ ایمان ہی کیا ہوا نا.
ایک عام بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، سمجھ ہی سکتے ہیں آپ کتنے ہی دعویٰ زبان سے کر رہے ہو لیکن عمل سے اگر نہیں نظر آ رہا ہو تو ظاہر ہے وہ تو ایک غلط دعویٰ ہوا نا۔ بالکل وہی بات ایمان کے لیے بھی ہے، تو اطاعت لازمی ہے، اور یہ کہ محمد رسول اللہ کہے بغیر کلمہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع بھی ہو، وہ بھی سب بھی اعمال صالح میں شامل ہے نا۔ تو ویسے یہاں پر صرف ایمان لانا کہا گیا، ایمان لانے کے ویسے تو یاد ہوگا بہت بچپن میں ایمان مجمل مفصل پڑھے ہوں گے، قرآن میں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں کس کس پر ایمان لانا، اللہ کی کتاب پر، آخرت پر، رسولوں پر، تقدیر پر۔ اب یہاں پہ ساری شرائط کا تذکرہ نہیں ہے، جو اپنے رب کی بات پر ایمان ہی نہیں لائے، یقین ہی نہیں کرے کہ وہ خسارے میں جا رہا ہے، وہ ظاہر ہے پھر خسارے سے کیسے بچے گا نا۔ تو سب سے بڑا ایمان لانا تو اس بات پر ہے جو کہی جا رہی ہے کہ تم خسارے میں جا رہے ہو، بہت جا رہا ہے، اپنے آپ کو بچا لو۔ ایک سوچے کشتی میں یا بحری جہاز میں بیٹھا ہوا شخص ماننے کو ہی تیار نہ ہو کہ اس کا جہاز یا کشتی ڈوب رہی ہے تو ظاہر ہے اسے ڈوبنا ہی ہوگا۔ اپنے رب کی اسی طرح اپنے رب کی دی ہوئی وارننگز پر جو ایمان لائے، جو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، وہی خسارے سے بچ سکتا ہے۔ دوسری صفت خسارے سے بچنے کے لیے عمل صالح کرنے والا ہو۔ ابھی جیسے وہ امام فراہی کی بات سمجھ رہے تھے کہ وہ ایمان ہی کا حصہ ہی ہے کہ عمل صالح انسان کرے، وہ ایمان ہی نہیں جس کے ساتھ عمل صالح نہیں ہو۔ دوسری طرف وہ بھی ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح بنتا بھی نہیں۔ بڑی بڑی نیکی کے کام سمجھے جاتے ہیں، اگر وہ ایمان کے ساتھ نہیں ہے، اپنے رب کی خاطر نہیں ہے تو وہ عمل صالح ہے ہی نہیں۔ اس دنیا میں ہم جو امتحان دے رہے ہیں اس کا جیسے سمجھے کریکولم بھی امتحان لینے والے نے بتا دیا۔ عمل صالح کرنے کے لیے ہمیں کوئی ان اعمال کی لمبی فہرست جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنہیں کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہو، یا کون سے اعمال ہیں جن سے بچنا ضروری ہے ایمان کو پہ قائم رہنے کے لیے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں اسلام میں، ہماری شریعت میں تھوڑے سے کام ہیں جنہیں کرنا ضروری ہے، تھوڑے سے ایسے کام ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، باقی سب تو دنیا کے کام ہیں، دنیا کے دھندے ہیں جن میں ہمیں کچھ حدود کا پابند رہنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے جیسے اللہ اور اس کا رسول ہم سے چاہتے ہیں۔ دل میں سچا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا حقیقی رب ہے، اس کے رسول، اس کی کتاب پر ایمان ہو، کتاب و سنت کی رہنمائی کو انسان قبول کر لے، آخرت پر یقین ہو، جواب دہی کا احساس ہو۔ کس طرح سے یہ سب چیزیں کتاب و سنت کی پیروی کا موٹیویشن دینے والی ہیں نا، جواب دہی کا احساس، آخرت کی فکر پر ایمان، اور وہی اصل میں فلاح کا راستہ ہے، خسران سے بچانے والا ہے۔ اس کے ساتھ جب اس ایمان کے ساتھ سوچیں ایک مومن کا، تو کھانا پینا، سونا، جاگنا، معاش کی فکر کرنا، سیاست تک میں حصہ لینا، سبھی کچھ عمل صالح کہلاتا ہے نا۔ جو جس طرح بھی جو بھی زندگی گزار رہا ہے، ایمان پر گزار رہا ہے، رب کی رضا کے مطابق گزار رہا ہے، وہ عمل صالح ہی کر رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اگرچہ انسان کا لفظ واحد تھا، وہاں بھی ہم نے سمجھا جیسے کہ سارے ہر انسان مراد ہے، لیکن یہاں خسارے سے بچنے والوں کی جو صفات آ رہی ہیں جمع کے صیغے میں، آمنو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لائے، جمع کا صیغہ، عمل الصالحہ، عمیلو بھی کوئی جمع کا صیغہ۔ ایک اصل میں بات یہ ہے کہ انسان ایک سوشل لائف رکھتا ہے، اگرچہ ایمان لانا، عمل کرنا اس کا اپنا ایک انفرادی فیصلہ ہوتا ہے نا، انڈیویجول چوائس ہے ہر انسان کا، لیکن انسانوں سے تعلق انسان کا ایک نیچرل چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کرنے کے لیے انسان کو ماحول بھی سازگار چاہیے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ جو قرآن کو شروع کرنے والی سورت، جس کے ذریعے بندہ نماز میں اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے، وہاں بھی جمع کے صیغے میں آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی عبادت کرتا یا کرتی ہوں، بلکہ کیا ہے، ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام لانا، اسلام پر چلنا ایک انفرادی چیز نہیں ہے، اسلام ایک کمیونٹی بناتا ہے، اسلامی معاشرہ پیدا کرنا اصل مقصود ہے، اور وہ بن نہیں سکتا جب تک کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے دوسروں تک بھی ریچ نہ کریں، دوسروں تک بھی نہیں پہنچے، دوسروں تک بھی اس حق کو نہیں پہنچائیں۔ اسی لیے یہاں
خسارے سے بچنے والوں کی تیسری صفت کیا آئی؟ تواصو بالحق۔ وصیت کا لفظ ہم سمجھتے بھی رہے ہیں، وصیہ کے معنی ہیں واقعہ پیش آنے سے پہلے کسی کو ناصحانہ انداز میں ہدایت کرنا، اردو میں بھی وصیت کا لفظ جیسے استعمال ہوتا۔ تواصی جب کہیں تو ایک دوسرے کو تاکید کرنا اس کے مفہوم میں آ جاتا ہے۔ حق اور صبر کرتے ہیں، خود حق پہ عمل کرتے ہیں یا صبر کرتے ہیں، صرف یہ نہیں کہا گیا بلکہ اس کی تلقین کی بات ہے کہ آگے اس پہنچانے والے ہیں نا۔ حق جیسے باطل کا اپوزٹ ہے، حق ہے تو صحیح سچی بات، عدل و انصاف کے مطابق، خواہ عقیدے اور ایمان سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا کے معاملات سے، حق دونوں طرح سے ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ حق جس کو ادا کرنا انسان پر واجب ہو، دوسرا کا حق ہم پر آ رہا ہے، ذمہ داری ہم پر آ رہی ہے، کہ جو رائٹس لوگوں کے ہم پر ہیں، تو سب سے بڑا حق تو انسان پر اللہ کا ہے، اس کی بندگی، اس کے شکر کا، پھر اعمال حسنہ یا اعمال صالحہ بھی جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا تعلق بھی یا اللہ کے حقوق سے ہوتا ہے یا بندوں کے حقوق سے۔ اب پیچھے خسارے کے لیے ہم بات سمجھنے کے لیے ڈوبنے، غرق ہونے کی انالوجی سے بات سمجھ رہے تھے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی مثال سے بات سمجھائی کہ حق کی تلقین کرنا کیوں ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ کے احکام کو توڑتا ہے اور وہ جو اللہ کے احکام کو توڑتے ہوئے دیکھتا ہے مگر اسے ٹوکتا نہیں، اس کے ساتھ رواداری برتتا ہے، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کچھ لوگوں نے ایک کشتی لی اور قرع ڈالا۔ اس کشتی میں مختلف درجے ہیں، اوپر نیچے، چند آدمی اوپر کے حصے میں بیٹھے اور چند نچلے حصے میں۔ تو جو لوگ نچلے حصے میں بیٹھے تھے وہ پانی کے لیے اوپر والوں کے پاس سے گزرتے تاکہ سمندر سے پانی بھرے، تو اوپر والوں کو اس سے تکلیف ہوتی۔ آخرکار نیچے کے لوگوں نے کلہاڑی لی اور کشتی کے پینجے کو پھاڑنے لگے۔ اوپر کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہا، تم یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور سمندر سے پانی اوپر جا کر ہی بھرا جا سکتا ہے، اور تم ہمارے آنے جانے سے تکلیف محسوس کرتے ہو، تو اب کشتی کے تختوں کو توڑ کر دریا سے پانی حاصل کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کر کے فرمایا، اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور سوراخ کرنے سے روک دیتے ہیں تو انہیں بھی ڈوبنے سے بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے، اور اگر انہیں ان کی حرکت سے نہیں روکتے اور چشم پوشی اختیار کرتے ہیں تو انہیں بھی ڈبوئیں گے اور خود بھی ڈوبیں گے۔ کتنی بہترین مثال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی نا، کہ دوسروں کو روکنا جو ہے وہ صرف ان کے لیے ہی نہیں ہے، اپنے لیے بھی، انسان کو اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہے نا۔ اب اسی مثال سے ہم اپنے اطراف میں، اپنے ماحول میں اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے آس پاس، ہمارے ہی خاندان میں کوئی غلط طور طریقے اختیار کر رہا ہے، ہم اس کے خلاف بولنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتے۔ کل اگر ہم سوچیں خود اپنے آپ کو پھسلنے سے بچا بھی لیں تو ہماری اپنی اولادوں میں سے کوئی بھی اسی راستے پر جا سکتا ہے جس راستے سے ہم نے دوسروں کو نہیں روکا۔ اگر آپ نے اس برائی کو جیسے بگ ڈیل نہیں بنایا تو کرنے والا اگر جیسے نہ بھی رکا، اگر ہم نے بگ ڈیل بنا لیا تو ہو سکتا ہے نہیں رکے، جس کو ہم روکنا چاہ رہے ہیں وہ تو نہیں رکے، لیکن دوسروں پہ تو اثر ہوگا، آپ کی اولادوں کے لیے تو اس طرف جانا مشکل ہو جائے گا نا، کہ ہاں آپ نے کوشش تو کی تھی روکنے کی، اس کا ہی اثر دوسروں پہ بھی ہو سکتا ہے نا، خود اپنے اوپر بھی ہوگا، خود دوبارہ ہم تو پھسلنا خود کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو سوچیں، گناہ کبیرہ اور برائیاں، ظلم، حق تلفیاں، دوسروں کے حق مارنا، وہ سب کیسی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہوتے ہیں۔ دعوت تو دے رہی ہے، گناہ سارے دوسرے لوگ گناہ کر رہے ہیں، آج ہمارے سامنے ہم دن رات خبریں پڑھ رہے ہوں، فلاں فلاں ظلم اتنے لوگوں پہ ہو رہا ہے، پولیس اتنا ظلم کر رہی ہو کسی بھی انوسنس پر، اور ہم وہ تو دوسری قوم ہے، ان پہ ہو رہا ہے، ہم بس یہ سوچ کے رہ جائیں تو کیا کل آپ کی باری نہیں آ سکتی، کل اسی دوسری قوم کی باری نہیں آ سکتی؟ اس کے لیے سورہ انفال میں کہا گیا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً إِلَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر ان لوگوں تک ہی نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو،
یعنی جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے گناہ کا تو پھر جب عذاب آتا ہے تو وہ سب کو لپیٹ میں لے لیتا ہے نا. فتنے کی آفت جب آئے گی، ہر گناہ ہر غلطی کے کچھ وہ بھی ہے نا، کانسیکوینسز بھی ہوتے ہی ہیں نا، اس کے کچھ غلط نتائج نکلتے ہی ہیں نا. وہ نتائج کے لپیٹ میں تو پھر آئیں گے ہی، تو اس کے لپیٹ میں آ ہی جائیں گے سبھی نا. جیسے اصحاب السبت کے واقعے سے بھی وہی بات سمجھائی گئی نا قرآن میں، کہ جو نہیں روکنے والے تھے جب عذاب آیا وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئے ہی. اور حدیث میں بھی آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانیوں کے کام کرنے لگے تو ان کے علماء نے انہیں روکا، لیکن وہ نہیں رکے تو ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے. یعنی انہوں نے بھی روکنے کا کام چھوڑ دیا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے، ان کے ساتھ کھانے پینے لگے. جب ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دل ایک جیسے کر دیے. یہ باتیں کس طرح ہوتی ہے نا، حق کی ایک تو ہے کہ برائی کو دیکھ کے انسان روکے، جیسے وہ بھی ایک حدیث ہے، اس کے حدیث کے درمیان دوسری حدیث یاد آ رہی ہے لیکن وہ بھی اہم ہے سمجھنے کے لیے اس حدیث کو، کہ ایمان کے 3 درجہ والی حدیث سب کو یاد ہی ہوگی نا، کہ انسان کسی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ورنہ پھر زبان سے روکے، ورنہ دل میں برا سمجھے، ورنہ اس کے بعد کوئی ایمان کا درجہ نہیں ہے. تو وہی بات اصل ہوتی ہے نا کہ انسان یا تو روکنے کی کوشش کرے یا پھر نہیں بھی ہو رہا تو اس کو برا تو سمجھے بہت زیادہ ہے کہ بات، تو پھر دل میں بھی برا سمجھنا بہت دن نہیں ہوتا ہے نا، انسان دیکھ دیکھ کر عادی ہو جاتا ہے. اسی لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے اس حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کا حال بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دل ایک جیسے کر دیا. علماء بھی ویسے ہی ہو گئے، انہیں بھی برائیاں بری نہیں لگنے لگی، برائیاں ہی کرنے لگے. پھر حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے اللہ نے ان پر لعنت کی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور اسی میں بڑھتے چلے گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائیوں سے روکتے رہو گے. اتنے زوردار طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا. اور ظالم کا ہاتھ پکڑو گے اور ظالم کو حق پر جھکاؤ گے. بالکل اسی طرح ویسے قرآن میں بھی بات آتی ہے، اتنی ہی زوردار طریقے سے کہا بھی گیا سورہ آل عمران میں نا کہ ضرور تم میں ہونا ہی چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ اور چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک ایسا گروہ ہو جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، اور یہ کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو معروف کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکے. وہ نہیں کرو گے تو پھر کیا ہے، ویسے ہی ہو جاؤ گے نا. بلکہ اس حدیث میں آتا ہے، حدیث کے آخری جملہ رہ گیا کہ پھر اللہ تم کو اپنی رحمت اور ہدایت سے دور پھینک دے گا، جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ اس نے معاملہ کیا. صرف اپنے آپ کو اس خسارے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حق کی تلقین بہت ہی لازمی ہے کہ انسان حق کے خلاف کھڑا ہو. ایک تو بلکہ اسی سورہ آل عمران کی جو ایک ابھی میں نے آیت یاد کی وہ 104 تھی، اس کے تھوڑا سے آگے پھر آیت 110 میں کہا جاتا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ امت اٹھائی اسی لیے گئی ہے، مسلمانوں کا گروہ اٹھایا اس لیے گیا کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکیں. تو سوچیں آج دنیا میں جتنی برائیاں پھیل رہی ہیں ان سب کی ایک ذمہ داری ہم پہ، مسلمانوں پہ بھی آ رہی، جن کے پاس کتاب ہے، جنہیں پتہ ہے حق کیا ہے، اگر وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، برائیوں کے خلاف نیکی کا حکم نہیں دیتے، تو کس طرح اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں نا. تو کم از کم ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے، جیسے اوپر پڑھے تھے نا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک گروہ تو کم از کم ہو جو کوشش کرتا رہے، برائیوں کے خلاف کھڑا ہو، نیکی کا حکم دینے کا کام کرے. اور اس کے علاوہ پھر جیسے شروع سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ انفرادی طور پہ بھی ایک اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے خاندان میں، اپنے جاننے والوں میں، مسلمانوں کے اندر بھی جہاں بھی ممکن ہو وہاں ابھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے نا. اب وہ بات جو وہاں ہم سمجھ رہے تھے کس طرح برائی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہاں سورہ اثر میں وہ بات دوسرے الفاظ میں کہی گئی، وہ تواصوا بالحق جو ہم سمجھ رہے ہیں نا. ان خاص الفاظ سے تواصوا بالحق کہنے سے کیا کیا سمجھ میں آتا ہے؟ وصیت جو ہوتی ہے ناصحانہ ہوتی ہے نا، دوسروں کی خیر خواہی کے لیے. نصیحہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے بھلائی چاہنا، خیر خواہی چاہنا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بغیر اپنے آپ کو بھی خسارے سے انسان نہیں بچا سکتا، اپنا بھی اس نے لیے بھی کرنا ہی ہے،
لیکن نصیحت و خیر خواہی بھی ضرور ذہن میں ہو نا، اور وہ ذہن میں ہو کہ اصل ہم دوسرے کے لیے، دوسرے کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ ڈوبنے سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کے لیے کر رہے ہوں، تو تواصی بالحق کا صحیح طریقہ کو کرتے ہوئے، اس کام کو کرتے ہوئے جو صحیح ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ بھی سمجھ میں آئے گا نا، بدل بھی جائے گا انسان کا۔ یہ نہیں ہو کہ انسان اپنے آپ کو کوئی بڑی مشقت کے مقام پر رکھ لے، کوئی مبلغ کی حیثیت سے خود بہت پائس ہے، کوئی دوسرے بہت ہی غلطیاں کرنے والے بہت غلط قسم کے انسان ہیں، اس طرح سے ان پر لعنت ملامت ہو۔ اس کے بجائے ایک کس طرح سے کرنے کی ضرورت ہوتی، جیسے ایک ڈسپریٹ ماں ہوتی نا، اپنے بچے کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے کیسے وہ کوشش کرے گی، کتنے کسی طرح سے اس کو بچا لے۔ اصل تواصی بالحق اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے نا۔ پھر تواصی بالحق کا کسی نے یہ مفہوم بھی لیا کہ بالحق نا، ساتھ حق کے نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کی آیات کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حق کے ساتھ نصیحت کرنا، خدا ایسی اپنی بات ہی نہیں بلکہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرنا، اس کتاب کو پہنچانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ بھی ہے نا۔ ایک اور بات جو تواصی بالحق سے متعلق سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ تواصی کے معنی جو ہم سمجھ رہے تھے نا، ایک دوسرے کو تاکید کرنا، نصیحت کرنا۔ ہر شخص میں سوچے کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ معاملات میں وہ بہت بہترین بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر جس طرح ہم اپنا چہرہ خود نہیں دیکھ سکتے، اپنے آپ کو بھی اس طرح دیکھ نہیں پاتے نا جیسے دوسرے ہم دیکھتے ہیں ہمیں اور ہمارے بارے میں جانتے ہیں۔ اپنے آپ کو خود جاننے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنے مومن بھائی بہنوں کے آئینے میں دیکھنا ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں سمجھیں کہ دوسروں کی طرف سے نصیحت سننے کے لیے ہم بھی اوپن ہونا۔ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے بہت غلط طریقے سے تنقید کریں، لیکن ہمارا اپنا فائدہ اس میں ہے کہ ٹھنڈے دل سے تنقید سن کر اس سے اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ جو بات ہم میں نہیں ہے اس پر بھی لوگ ٹوک سکتے ہیں، ان کے غلط اسمپشن بھی ہو سکتے، لیکن پھر بھی انہیں ڈسکریج نہ کرنے میں اپنا فائدہ ہے نا۔ کسی کو زبان بند کروا دینا کہ تم تو بالکل غلط کہہ رہے ہو، غلط دیکھ رہے ہو، بلکہ سننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ اب یہ بات میں کہہ تو نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ اپنے نفس پر مجھے بھی اتنا قابو ہو کہ عمل کر سکوں۔ آسان کام نہیں ہے نا، کوئی ٹوک رہا ہو تو اس کو ٹھنڈے دل سے لینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات کہتے ہوئے اصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال سامنے ہے جو ہم سب ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک بالکل غلط بات کوئی انہیں ٹوکتا ہے، ان کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، اور وہ اس کو اپنے بیٹے کی گواہی پیش کر کے مطمئن بھی کر دیتے ہیں کہ اپنے کرتے کے لیے دوسرے مسلمانوں سے زیادہ کپڑا انہوں نے نہیں لیا، بلکہ بیٹے نے اپنا حصہ دے دیا۔ اور ٹوکنے والے کو پھر بھی انکریج کرتے ہیں کہ گویا اس نے صحیح کام کیا نا، کہ ان کو ٹوکا اس طرح سب کے سامنے کھڑے ہو کر، بس اس میں تو یہ اصل طریقہ ہے نا کہ انسان لے تنقید بھی لے، اپنا ہی فائدہ ہے نا۔ چھوٹی چھوٹی سی بھی خرابیاں کسی کو تو بہت بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں، لیکن ہمارا تو فائدہ ہے، ہم اس چھوٹی خرابیوں کو بھی اپنے آپ سے دور کر لیں سن کر۔ تو پھر ہے تواصی بالصبر۔ صبر کا لفظ جب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے جو تصور ذہن میں آتا وہ عربی استعمال سے بہت مختلف ہے۔ مختلف مفسرین اور علماء کے اقوال صبر کی تشریح میں یاد کر لیتے ہیں۔ تدبر قرآن میں اس میں صبر کا وہ مطلب لکھتے ہیں کہ نفس کو گھبراہٹ سے، مایوسی اور دل برداشتگی سے بچا کر اپنے موقف پر جمائے رکھنا۔ یعنی ایسا نہیں ہو کہ ایک چیز کو حق سمجھا اور اس پہ پھر دل برداشتہ ہو جائے کہ یہ تو کام ہو نہیں سکتا، یہ مجھ سے جس سے مایوس ہو جائے کہ اچھا یہ کام ہونے والا نہیں ہے، یا گھبرا جائے، بلکہ جمے رہنا۔ ایک بات کو اگر صحیح سمجھا ہے کہ یہ کرنے والا کام ہے، یہ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ تفہیم میں صبر کے کئی معنی جو بتائے گئے ان میں سے کچھ ہے کہ جیسے ناجائز خواہشات کو دبانا، وہ بھی صبر ہے۔ خواہشات اٹھتی ہیں، نفس کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کو دبا دینا۔ پھر اللہ کی حدوں کی پابندی کرنا، دوسرے الفاظ میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا صبر ہوا نا، کہ کسی بھی معاملے میں نافرمانی کرنے کو انسان تیار نہ ہو۔ دوسرا مفہوم اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال، وقت، توانائی، قوتیں قربان کرنا۔
اس کے لیے تیار ہے نہ صبر میں بس پیچھے ہٹ کے پیچھے بیٹھ جانا، صبر کر لینا نہیں ہوتا، کرنا بھی ہوتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار ہو انسان. پھر یہ کہ لالچ اور ترغیب میں نہیں آئے کہ اس کے مقابلے میں صبر پہ قائم رہے. پھر اس راستے میں جو حق کا راستہ ہے اس کے لیے جیسے تکالیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو. سیرت النبی جو سید سلیمان ندوی کی ہے نا، اس میں وہ صبر کے مختلف پہلو وہ بتاتے ہیں کہ مناسب وقت کا انتظار کرنا، اس میں جلدی نہیں مچانا. کوئی بھی چیز کسی امتحان سے گزر رہے ہیں، کچھ دعائی کر رہے ہیں اور وہ دعا پوری نہیں ہو رہی، اس کے لیے انسان جلدی نہ مچائے، وہ صبر ہے. پھر ثابت قدمی دکھانا، جو کام کر رہے ہیں وہ اسی طرح کرتے رہنے کی کا وہ اصل صبر ہے نا. کبھی جوش آ گیا تو بہت ساری نیکیاں کر لی، پھر ٹھنڈے پڑ گئے تو بالکل چھوڑ بیٹھے، وہ صبر کا طریقہ نہیں ہے نا. ثابت قدمی کے ساتھ کرنے والے ہی کچھ اچیو کرتا ہے نا. دنیا کی میں بھی جو کامیاب ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں، ایک کام جو انہوں نے سوچا ہے کہ مجھے کرنا ہے وہ اس کو کرتے رہتے ہیں. ثابت قدمی سے تو کامیابی ان کے قدم چومتی ہے نا. پھر ضبط نفس، اپنے نفس پر کنٹرول ہو، فرض کی ادائیگی پر ڈٹ جانا. ایک فرض سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، وہ کام صحیح ہے، بس وہ کر کے ہی رہنا ہے مجھے. تو صبر کے سارے مفہوم کے لیے قرآن کی بہت سی آیات کے حوالے بھی ہو سکتے ہیں، جس کا ہمیں ٹائم نہیں ہے، ہم پڑھتے رہے الحمدللہ. تو اب پہلی بات تو جیسے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی جو ہے وہ یہ کہ کسی کو نصیحت وہی کارگر ہوتی ہے نا جو جس پہ انسان خود بھی عمل کرتا ہے. بلکہ کتنے ہی لوگوں کے لیے تو انسان کا خود عمل کر کے دکھانا زبان سے نصیحت کرنے سے بھی زیادہ فائدہ مند ہو سکتا. وہ یعنی اپنے کردار سے تواصی بالحق تواصی بالصبر وہ زیادہ اہم ہے نا. کہ انسان خود کر رہا ہے تو دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے، تواصی بھی ہو جائے گی، دوسروں کو نصیحت بھی ہو جائے گی نا. جو مختلف معنی یہاں ہم نے صبر کے سمجھے، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کرتے رہنے کے لیے بھی صبر کی صفت لازمی ہے نا. اسی لیے قرآن نے اکثر مقامات پر مومنین کی جو مختلف جیسے صفات بتائی گئی ہیں اکثر جگہ، اور ان کی جزا کی جب بات آتی ہے تو وہ آتا ہے کہ ان کے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے. جیسے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بھی بہت ساری عباد الرحمن کی صفات ہیں نا. پھر آخر میں کیا آتا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہ ہے وہ لوگ جو صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. یعنی وہ ساری نیکیاں ہوتی اسی وقت ہیں جب صبر کی صفت انسان میں ہونا، اور وہ صبر کا پھر بدلہ جنت ہے. صبر پھر آسان کام بھی نہیں ہے نا، اسی لیے دوسروں کی سپورٹ ہو تو وہ تھوڑا آسان ہو سکتا ہے نا. یہ نہ صرف یہ کہ حق کی تلقین ضروری ہے، نیکی کی طرف بلانا ضروری ہے، خسارے سے خود بچنے کے لیے، دوسروں کو بچانے کے لیے، اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رکھنے کے لیے بھی زور لگانے کی ضرورت ہے. وہ ہے صبر کی تلقین، تواصی بالصبر ہے. دوسروں کو ہاتھ پکڑ کر انہیں گرنے سے بچانا، انہیں جیسے ہاتھ پکڑ کر چلانا، پیچھے رہ جانے سے بچا دینا بھی ضروری ہے. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک جملہ کسی کو حق پر قائم رہنے کی ہمت دے سکتا ہے نا. جو کام اس کو کرنا چاہیے، سمجھے اپنے رشتہ داروں کے بھی حق ادا کرنے کے لیے کسی کی بہت مشکل ہو رہی ہے، تو اگر تھوڑی سی تلقین کریں، تھوڑے دن کے کام ہے، اس کا تمہیں بھی اتنا فائدہ ہونے والا ہے، تو کیسے وہ فائدہ ہو سکتا، اس کے لیے بھی آسان ہو جائے گا کہ وہ کام کر لے. اسی طرح اور بھی کئی کام ہو سکتے ہیں جس کے لیے انسان اگر تھوڑی سی تلقین کرے، انسان کے لیے قائم رہنا آسان ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ہم کے لیے ہچکچاتے نہیں رہ جائیں ایسی بات کہنے کے لیے، تواصی بالصبر کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بربادی سے، خسارے سے محفوظ رکھے، بچنے کی جس سے بچنے کی تاکید یہاں پہ کی جا رہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.